मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़फ़रु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। रब्ब कायनात के फ़ज़ल से और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक की खैरात से हम हुज़ूर गौसुल वरा के ज़िक्र के हवाले से दूसरे जुमअतुल मुबारक के इस मौजू में दाखिल हो चुके हैं। दुआ है रब्ब कायनात आपकी मेरी सबकी हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने आपके सामने आज जिस आयत मुक़द्दसा को, क्योंकि आज हमने हर सूरत में अपने इस मौजू को जहाँ भी छोड़ा यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि अगले जुमअतुल मुबारक को कोई इंशाअल्लाह नया मौजू इख्तियार करेंगे। ये सूरतुल अनआम की आयत नंबर 88 है। सूरतुन निसा की आयत नंबर 48 है। इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने शिर्क के मुताल्लिक कुछ अहकामात जारी फरमाए हैं। किसके मुताल्लिक? शिर्क के मुताल्लिक। आगे आ जाते हैं आप जरा। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युग़फ़रु, कतअन माफ़ नहीं करता, किस बात को? अन युश्रक बिही, कि कोई उसके साथ किसी को शरीक ठहराए। जब इस तरह की बात हो तो फिर कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह। क्या कहते हैं? अस्तग़फिरुल्लाह। जब बात कोई खुश करने वाली हो या बड़ी, जिसमें अल्लाह वहदहू ला शरीक की कुदरत का कोई अजीब इजहार हो, तो फिर कहते हैं सुबहान अल्लाह। और अगर कोई बात अज़मत की आ जाए और जिसमें आपका दिल उसकी अज़मत से लबरेज हो जाए, तो फिर कहते हैं अल्लाहु अकबर। ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं, इनको ज़रा ज़हन में रखा करें। ला युग़फ़रु का माना है कतअन माफ़ नहीं फरमाता इस बात को कि कोई भी बंदा उसके साथ किसी भी तरह से किसी को शरीक ठहराए। क्या करे? शरीक कैसे ठहराया जाता है? शरीक ऐसे ठहराया जाता है कि अक़ीदे के अंदर बात शामिल हो कि जिस तरह अल्लाह है इसी तरह का कोई और भी इस तरह का है। ये शिर्क की तारीफ है। आप सलामत रहें। हमारे यहाँ एक लफ्ज़ बोला जाता है बात का बतंगड़। हमारे इस मुआशरे में चूंकि जिहालत आम है और बंदों ने अपनी ज़ाती दुश्मनियां निकालने के लिए भी इस्लाम का सहारा लिया है। मौजू एक अपने आप को पसंद नहीं, खुद को नहीं बदला। बहुत सारे लोगों को जानते हैं आप, वो कहते हैं खुद बदलते नहीं, कुरान बदल देते हैं। अपने आप को नहीं बदला उन्होंने, अपने अकीदे को नहीं बदला। क्या किया? कुरान को बदल नहीं सकते थे, क्योंकि कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद उठा रखा है। उसने कहा इसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे जिम्मे है, मेरे सपुर्द है। तो अब कर क्या सकते थे? कुरान बदल नहीं सकते थे, अपने आप को बदलना नहीं चाहते थे। फिर क्या किया? तर्जुमा नहीं बदला, तशरीहात गलत करके इस उम्मत का ईमान खराब कर दिया। अब अवाम चूंकि ऐसी है, भोली भाली है, एक तो अवाम के हाँ इतना वक्त नहीं कि कोई कुरान के करीम की तरफ इतना वक्त दे के कुरान को समझे। इतना वक्त नहीं किसी के। 2 वक्त की रोटी कोई अपनी पूरी कर ले तो यही बड़ी बात होती है। किसके पास इतना वक्त है? यहाँ तो तर्जुमे के साथ पढ़ने के लिए भी वक्त नहीं बचता।
ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے چلو کو آدھا پارا میں روز کا پڑھ تو لوں. یہ تو ہمارے جیسا کوئی نہ کوئی بندہ ہے جو کبھی کہہ دیتا ہے اس بات کا کہ آدھا پڑھنے کی تجھے کیا ضرورت ہے، ایک آیت پڑھ، وہ سمجھ کے پڑھ. بھئی آدھا پارا جو روز کا پڑھنا ہے اس سے بہتر نہیں کہ آدھا نہ پڑھ، ایک آیت پڑھ. اللہ نے آپ کو ہر رکعت میں قرآن مجید ساتھ پڑھنا فرض قرار دیا ہے کہ نہیں دیا؟ مگر اس نے کم از کم کی بنیاد رکھی ہے کہ کم از کم 3 آیتیں ضرور پڑھ. کتنی جی؟ زیادہ سے زیادہ آپ پورا قرآن مجید بھی پڑھ لے تو اس کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں، مگر 3 آیات کا مطلب آپ نہیں سمجھیں کہ بھلے 3 ہی پڑھ مگر سمجھ کے پڑھ. بھلے 3 ہی پڑھ مگر سمجھ کے پڑھ. یہ کیا طریقہ ہوا کہ بس ایک طرف سے شروع ہو گئے، خبر بھی نہیں کہ وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور یہ بھی خبر نہیں کہ ہم نے اس سے لینا کیا ہے اور وہ ہمیں دینا کیا چاہ رہا ہے. سمجھ ہی نہیں اس بات کی. یہ تو ایسے ہی ہے کہ بندہ محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہو ایک دوسرے کے ساتھ، اور دونوں کی زبان مختلف ہو، وہ اپنی بولی بولتا رہے، وہ اپنی بولی بولتا رہے، نہ اس کو خبر نہ اس کو خبر. جس کے ساتھ محبت ہو اس کی بولی کو نہیں سمجھتے آپ لوگ، تو آپ کو نہیں پتا اس کی بولی کون سی ہے. اب ایک نیا فتویٰ شروع ہو جائے گا کہ اللہ کی بولی عربی کہہ دی. جی بھائی جان مجھ سے نہ کہلوائیں، وہ جو بولی محبوب کی ہے وہی اس کی ہے. تو جو محبوب جو بولا ہے وہی اللہ بولتا ہے. اللہ تو ساری زبانوں کا بھی خالق ہے، اسے تو سمجھ میں نہیں، اسے تو کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا. بس جو بھی بات جس انداز سے کرو وہ تو بغیر بولے بھی سمجھ جاتا ہے. میری جان جن کے منہ میں زبان نہیں ہوتی وہ تو ان کی بھی بات سن لیتا ہے. لہذا اب انہوں نے کیا کیا، آپ نے کہہ دیا غوث. انہوں نے کہا غوث کا کیا معنی ہے؟ مدد کرنے والا. جی انہوں نے کہا وہ تو اللہ ہے. غوث اعظم وہ کہتے عبد القادر جیلانی نہیں، وہ تو اللہ ہے. آپ نے کہہ دیا دستگیر، وہ کہتے نہیں دستگیر بھی اللہ ہے. دستگیر کا معنی ہے مشکل وقت میں ہاتھ پکڑ کر مدد کرنے والے کو دستگیر کہتے ہیں. آپ کا میرا عقیدہ ہے کہ حضور غوث الورا بھی دستگیر ہیں. اچھا چلو تھوڑا سا اور بدل لیتے ہیں لفظ. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے دستگیر بنا سکتا ہے. اللہ ہر شے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر سکتا ہے، نہیں کیا. اللہ چاہے تو بغیر ماں کے بیٹا پیدا کر سکتا ہے، نہیں کیا. اللہ نے پتھر میں سے اونٹنی نہیں نکالی. ہر شے پہ اگر وہ قادر ہے تو یہ کون سا گندا عقیدہ ہے کہ اللہ کسی کو دستگیر بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے. آپ نے کہہ دیا داتا، پھر داتا پہ اعتراض کہ نہیں داتا تو اللہ ہے. آپ نے کہہ دیا خواجہ، خواجہ کا معنی ہے سردار. اب تو ہمارے خواجہ صاحب بھی ہیں جی. جس ملک میں آصف بھی خواجہ ہو سکتا ہے، خواجہ آصف. آپ کو خبر ہے اس بات کی؟ یہ وہ بے شرم انسان ہے کہ جس کے باپ نے فاطمہ جناح کے مد مقابل ایک کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کر، کیونکہ فاطمہ جناح کا انتخابی نشان تھا لالٹین، تو یہ وہ خاندان ہے جس نے اس کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کر بازاروں میں گھمایا تھا کہ یہ وہ فاطمہ ہے. سیاست کے اندر اتنے گندے لوگ یہ ہیں کہ یہ ان کا کرتوت ہے یہ معاملہ. اور کیا نام کیا ہے؟ خواجہ. میں نے کہا ان کو خواجہ کہنے سے آپ کا شرک نہیں جاگتا، ہم اجمیر کے والی کو خواجہ کہہ دیں تو آپ کا شرک جاگ جاتا ہے جناب. آپ نے کہہ دیا قبلہ عالم. انہوں نے کہا نہیں قبلہ عالم نہ کہیں، قبلہ یہ ہے. میں نے کہا یہ تو آپ کا قبلہ ہے، ہم سب کا قبلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر تجھے نہیں پتا یہ جبینوں کا قبلہ ہے. کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جو سینوں کا بھی قبلہ ہے.
کیا کوئی بات ہے بھلا؟ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. چونکہ شریعت کو نہیں بدل سکتے تھے، انہوں نے پھر آسرا لیا قرآن کی آیات کا اور غلط تشریح کر کے اس امت کو کہا دیکھ لیں جناب، قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اس کا وارث تو فقط اللہ ہے. یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھوا لیتے ہیں علی وارث. آپ سے کوئی حال چال پوچھے نا، ہارون صاحب کیا حال ہے، وہ کہتے جی الحمدللہ. سنائیں گھر بار سب ٹھیک ٹھاک ہے، وہ کہتے جی اللہ نبی وارث ہے. اللہ نبی وارث کہہ دیا پھر شرک، علی وارث کہہ دیا پھر شرک، ولی کو وارث کہہ دیا پھر شرک. ہمارے ہاں چشتیاں میں مشہور ہے ایک موچی، وارث موچی. ویسے قوم کے اعتبار سے کھوکھر ہے، مگر اس کو بھی عبد الوارث نہیں کہتے ہو، خالی وارث کہتے رہتے ہو. میں نے کہا تیرے پیو دا وارث ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جو اللہ کے اسمائے جو صفاتی ہیں اس کے ساتھ بھی جو نام رکھے جائیں، جیسے قادر ہونا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. آپ کسی کو خالی قادر نہیں کہہ سکتے، عبد القادر کہیں گے، قادر کا بندہ ہے. یہ بات سمجھیں جناب سارے، قادر کا بندہ ہے یہ. باقی نہیں کہہ سکتے، عبد الباقی کہتے ہیں. بات چونکہ آغاز میں ہی آ گئی ہے، میں نے کہا آپ سے کر دیں. سارے صفاتی نام قرآن کے آغاز میں تاج کمپنی والوں نے 99 لکھے ہیں. کتنے؟ 1 کم 100. اللہ کی عزت کی قسم 100 نہیں ہے، 100 سے کم نہیں ہے. اللہ کے اسماء صفاتی اتنی ہیں کہ کائنات گنتی رہے قیامت تک نہیں گن سکتی. چپ کر گئے ہیں، کھا گئے ہیں لفظ آپ لوگ. ہاں یہ 99 نہیں ہے، اور اس سے بھی بڑی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے بھی ذاتی نام 99 نہیں ہیں. یہ تاج کمپنی والوں کو ملے ہی 99 ہیں، اس لیے انہوں نے 99 لکھ دی ہیں. ان کو زیادہ ملتے تو بیچارے وہ بھی لکھ دیتے، یہ شاید جگہ ہی اتنی تھی. 99 نہیں ہے. چلو 99 ہی اگر مان لو تو جتنے اللہ کا نام ہے ذاتی، کیا نام ہے؟ ذاتی نام اس کا کیا ہے؟ باقی کائنات میں جتنے بھی نام ہیں اس کے ہیں صفاتی. صفاتی ناموں کے ساتھ لفظ عبد ملاؤ گے یا لفظ غلام ملاؤ گے تو جا کے اس کا نام صحیح بنے گا، ورنہ نام شرک ہو جائے گا. اس کے ایک ناموں میں نام ہے علی. بولیں جی آپ سارے. اس کے ناموں میں اگر علی نام نہ ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا. اس نے آ کے کائنات میں یہاں نظام بدل دیا. اس نے کہا اب عبد العلی نہیں کہنا، اور سلامت رہے. اب جو علی رکھے گا وہ عبد العلی نہیں، غلام علی بھی نہیں، خالی علی بھی رکھے تو چل جائے گا. میں نے کہا یہاں نہیں، کہا یہی تو خاندان ہے جہاں نہ شرک یہاں آیا ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جائے نہ ان کے ہاں شرک بچتا ہے. کمال کی بات ہو گئی. آپ کو شاید نہیں خبر اس بات کی کہ یہ جتنے جہادی تنظیمات کے لوگ ہیں نا، جہادی تنظیمات سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں آپ. یہ جتنے دہشت گرد تنظیمیں ہیں نا، میں نے دوسرا لفظ بولا ہے، ساری جہادی تنظیمیں دہشت گرد ہیں. مجھ سے زیادہ نہیں جانتے آپ. میں نے 7 سال اس طرح گزارے ہیں ساتھ ان کے جیسے 70 سال ساتھ گزارے جاتے ہیں. عروہ بن مسعود حضور کے ایک صحابی ہیں، جاسوس. وہ عروہ بن مسعود کا فیضان ہمیں زیادہ ملا ہے. کھا گئے صحابہ کے نام پہ لفظ ہی کھا گئے. عروہ بن مسعود آئے تھے حضور کے جاسوس بن کر کافروں کی طرف سے حدیبیہ کے مقام پر. واپس گیا تو کلمہ پڑھ لیا. ان کا کمال ہے، کیا جاسوسی کرنے گئے ہو؟ ہر جگہ جاتے ہو تو ہمارے رہتے ہو. مصطفیٰ کی جاسوسی کرنے گئے ہو تو مصطفیٰ کے ہو گئے ہو. وہ کیوں؟ کہتے بس اس سے پہلے جہاں جہاں گیا میں نے ایسا نہ کہیں دربار دیکھا، نہ ایسا کہیں شاہ سوار دیکھا، نہ ایسا کہیں ادب دیکھا
کیسا؟ اس نے کہا میں نے لوگوں کو جھکتے تو دیکھا ہے، لعاب کبھی اپنے بدنوں پہ ملتے نہیں دیکھا۔ میں نے بادشاہوں کے آداب دیکھے ضرور ہیں، مگر ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی آئے اور وضو کے پانی کے لیے اتنا الجھے کہ یوں لگے جیسے صحابہ میں جنگ ہو جائے گی۔ اس نے کہا تمہارا کفر تمہیں مبارک، ہم تو آج سے مصطفیٰ کے ہو گئے، اس عمر کا باقی حصہ تیرے نام۔ پھر حضور کے نام کر دیا۔ ان ساری جہادی تنظیموں میں ہم نے 7 سال گزارے ہیں جناب احمد حسن فاروقی نے۔ اگر یقین نہ آتا ہو تو جو بڑا جو لیڈر ہے نا اس وقت جہادی تنظیم کا، ایک بار جا کے نام لیں، فاروقی صاحب کو جانتے ہیں؟ وہ کہیں گے چشتیاں والے۔ بات سمجھ لیں، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے سلمان فارسی کی طرح در در ڈھونڈنے گئے تھے حق، ہمیں جہاں نہیں ملا ہم نے وہاں وہ راستہ ہی چھوڑ دیا۔ پھر جب آئے ہیں نا جہاں حق نظر آیا ہے، اب قیامت تک کی جو آخری نسل کا آخری بچہ آئے گا وہ بھی حضور سیدی شیخ الاسلام کے قدموں میں بیٹھنے والا اور آپ کی محبت کا دم بھرنے والا ہوگا انشاءاللہ۔ بڑے لوگوں کو فکر ہے ہماری، بہت ساروں نے پوچھا فاروقی صاحب آج کل لگتا ہے بہت سارے لوگوں پہ عذاب آتا ہے تو کہیں آپ بھی تو نہیں آنے والے؟ میں نے کہا عذاب آئے یا عذاب آئے یا سیلاب آئے، ہماری زندگی ہم نے نام کر دی ہے منہاج القرآن کے انشاءاللہ العزیز۔ اب ایک ہی بندہ ہے جو ہمیں نکال سکتا ہے منہاج القرآن سے، وہ کائنات کا مالک ہے، اس کا نام ہے مصطفیٰ۔ اس کے علاوہ منہاج القرآن کا مشن ہماری نس نس میں ہے۔ جہادی تنظیمیں 6-7 سال کے بچوں کو بٹھا کر یہ آیت سمجھاتی ہیں، وہ کہتی دیکھ لیں سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر ہے 180، اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی زمینوں آسمانوں میں ہے اس کا وارث فقط اللہ ہے۔ یہ کہتے ہیں علی وارث ہے، یہ کہتے ہیں نبی وارث ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ مشرک ہوئے نا؟ آپ کو مشرک سمجھاتے ہیں، اس کی ایسی ذہن سازی کرتے ہیں کہ جہاں آپ کا 10,000 کا اجتماع ہوتا ہے وہاں وہ ایک ظالم بچہ ان کا سیکھا سکھایا آ کر ایک بٹن دباتا ہے، خود تو واصل جہنم ہوتا ہے، ساتھ میں کئی زندگیوں کے ضیاء کا باعث بنتا ہے۔ وجہ کیا؟ پیچھے فکر یہ ہے کہ ان کو علی قبول نہیں، نبی قبول نہیں۔ سہارا کس بات کا ہے کہ جی قرآن کی آیت نے کہہ دیا ہے۔ قرآن کی آیت ایک جگہ پہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس کا وارث اللہ ہے، مگر اسی جگہ پہ یہی قرآن ہے، سورۃ الانبیاء ہے اور آیت نمبر ہے 105، اس میں یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو ساری زمین ہے نا، کتنی زمینیں بولیے سارے جی؟ اللہ نے کہا ساری زمین کا وارث میں نے اپنے کچھ بندوں کو بنا دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ وارث کس کو بنایا ہے؟ مالک نہیں کہا، وارث کہا ہے۔ مالک اور ہوتا ہے، وارث کوئی اور ہوتا ہے۔ کبھی اس لفظ کو سمجھ جائیں گے تو زندگی بھر دعا دیتے رہیں گے۔ مالک باپ ہوتا ہے، وارث بیٹا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کھا گئے یار، خدا کی قسم یار۔ مالک وہ ہے، وارث اس کا نائب ہے۔ اس نے کہا میں نے کچھ بندے ہیں جو چن لیے ہیں، ان کو وارث بنا دیا ہے۔ زمین کے وارث بندے ہیں سارے، مالک ہم بھی تو تیرے ہیں۔ اس نے کہا منہ نیچے کر، ان میں اور تجھ میں ایک فرق ہے۔ میں نے کہا کیا مالک؟ اس نے کہا تم خود کہتے ہو میرے ہو، انہیں میں کہتا ہوں کہ وہ میرے ہیں۔ ادھر میرا دعویٰ ہے کہ میں اس کا ہوں، کوئی ایسا ہے جس کا وہ کہتا ہے یہ میرا ہے؟ کہا جو میرے کہلائے نا وہ نہیں، جن کو میں کہوں کہ یہ میرا ہے۔ میں نے زمین کا وارث انہیں بنا دیا ہے۔
پھر زمین کے وارث کیسے بنتے ہیں؟ کیسے بنتے ہیں زمین کے وارث؟ کہ پھر زمین ان کے لیے اتنی تنگ ہو جاتی ہے، ایسا ان کا کنٹرول ہوتا ہے اس زمین پر کہ حضور سیدی غوث الورا فرماتے ہیں مرید غوث اعظم کا ہو، مرید غوث الورا کا ہو، مرید شہنشاہ بغداد کا ہو، رہتا مغرب میں ہو، فرمایا میں مشرق میں ہوں، اس کا پلو اٹھ جائے میں اسے ننگا نہیں ہونے دیتا، میں اسے ننگا نہیں ہونے دیتا۔ سوچنا جو دنیا میں سطر ڈھانپنے کا باعث بنتا ہے، آسان کروں، جو یہاں ننگا نہیں ہونے دیتا وہ کل قیامت کے دن کیسے ننگا ہو؟ زمین کے وارث بندے ہیں۔ کون ہیں؟ بندے ہیں جناب۔ اختلاف دیکھتے رہنا قرآن میں، آپ کو تو یہاں آپس میں مسلک کا اختلاف قبول نہیں نا، قرآن کے اندر اختلاف دیکھ لیں۔ پہلی آیت میں کہا وہ وارث ہے، صرف وہ وارث ہے۔ اس آیت میں کہا ہم نے وارث بندے بنا دیے ہیں۔ میں نے کہا چلو مالک، میں یہ مسئلہ لے کر ایک بہت بڑے نامور عالم دین ہیں ان کے ہاں گیا تھا، انہوں نے کہا آپ غلط سمجھا رہے ہیں مدثر بھائی، مجھے کہنے لگا آپ غلط سمجھاتے ہیں، آپ کے پاس جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا آپ کا نام لے کے کہنے لگا، کہتے او میں تے انہوں دے جمعے دا حیران ہاں کہ جڑے تیرے پیچھے جمعہ پڑھ دینے پتہ نہیں انہوں دا جمعے کیویں قبول ہوندے ہونے نے۔ میں کہتا سانو بھی نہیں پتا بھی قبول ہوندا ہے کہ نہیں، وہ پڑھ لینے ہاں سی اوکے سوکھے ہو کے نا پڑھ لئیدا ہے، وہ جن کے نہیں ہوتے تھے وہ پہلے 2-4 جمعہ میں چھوڑ چھاڑ گئے، اور میں نے کہا باقی سارے میری طرح ملنگ طبیعت دے ہیں۔ ریاستی دی ایک مثال ہے، کانے والے نو تیلوں والے لب جاندے نے، اجی ہو جا میں نے کہا میرے سامعین بھی مجھے ویسے مل گئے ہیں۔ خیر ہے کوئی بات نہیں جناب، آپ حیران نہ ہوں، ہمیں مسئلہ سمجھا دیں کیسے بلا۔ اس نے کہا یہ جیسے آپ جس مکان میں رہتے ہیں، جس کا مکان کا کرائے کا مکان ہے، سلامت ہے جناب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا کرائے کا مکان ہے وہ تو اس کا مالک نہیں ہے، مگر جس کی زمین ہے جائیداد ہے وہ زمین کا وارث نہیں ہے نا جی۔ مجھے کہنے لگا یہ تو اس طرح کا مطلب، تو اس کا یہ مطلب تو یہ بنتا ہے کہ حقیقی مالک اس کا اللہ ہے، وارث یہ ہیں جس کے پاس 5 مربع ہیں، 100 مربع ہیں، 1000 مربع ہے، یا 5 مرلے ہیں، یا 3 مرلے ہیں، یا 1 مرلہ ہے، یہ اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے۔ میں کہا واہ چکریو، واہ چکر باز سجنا، کیا کیا بات کر دی یار، اچھا یہ تو ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہ یہ مطلب بھی نکلتا ہے۔ میں نے کہا چلو یہ تو آپ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ یہ زمین کے اصل مالک اللہ کا ہے۔ دیکھیے جس کے پاس 1000 بھی ایکڑ زمین کا ہو، اس سے آپ کہیں جناب یہ آپ کا ہے، وہ کہتا ہے اگر عاجزی والا ہو، وہ کہتا ہے نہیں جی اللہ ہی مال ہے سارا، بس ہمیں دنیا میں اللہ نے اس کا نگہبان گارڈین بنا دیا ہے، ہم تو وارث ہیں بس اس کے۔ اچھا میں نے کہا چلو آپ کی بات یہ میں مان لیتا ہوں، مگر ایک مجھے بتائیے جنت زمین پہ ہے؟ جنت زمین پہ ہے جی؟ نہیں، جنت نظیر زمین پہ ہے، اسے کشمیر کہتے ہیں۔ نظیر کا معنی ہے مثال، جنت زمین پہ نہیں۔ کہاں ہے؟ پہلے آسمان پہ؟ سر ہلا دیں۔ نہیں، دوسرے پہ؟ نہیں، 7 آسمان نیچے ہیں، جنت اوپر ہے۔ میں نے کہا چلو ہم زمین کی بات ہی نہیں کرتے، آسمان کا وارث تو بندہ نہیں نا، آپ بولیں جی سارے، زمین کا وارث تو بندے آپ نے بنا دیے مولانا، اب بتائیے آسمان کے وارث بھی بندے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ کون مالک ہے، وارث ہے؟ اللہ وارث ہے۔ میں نے کہا آجا حدیث سناواں یا قرآن؟ حدیث بھی تو نہیں نا کہنی آتی نا، حدیث۔ میں نے کہا حدیث سناؤں یا قرآن؟ قرآن بھی ہے۔ میں نے کہا آ جائیں بسم اللہ، یہ سورہ مریم ہے، آیت نمبر 63 ہے۔ فرمایا تلک الجنت التی، اللہ نے فرمایا اور سن لو ادھر دیکھو سارے، جی مالک، فرمایا یہ وہ جنت ہے۔ یہ وہ جنت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں پچھلے ہفتے مثال کے طور پر کسی کو بتاؤں جی میں نے ایک مائک منگوایا ہے چائنا سے، وہ پوچھے جی کون ہے، میں کہوں یہ وہ مائک ہے،
اور بھائی جان دکھا کے کہوں گا نا، اللہ نے جنت دکھا کے کہا یہ وہ جنت ہے، تلکل جنت التی، یہ وہ جنت ہے۔ مالک کون سی؟ نورثو، جس کا ہم نے وارث بنایا ہے، من عبادنا، میرے بندوں میں سے کچھ ہیں، میرے کچھ بندے ہیں، ان کو میں نے وارث بنا دیا ہے۔ میں خوش ہو کے قریب ہوا، میں نے کہا مالک ان وارثوں میں میرا بھی نام ہے؟ کہا نہیں، من کان تقیا، جن کے دلوں میں تقوی آ جاتا ہے وہ جنت کے وارث بن جاتے ہیں۔ وہیں بیٹھے بٹھائے میں نے کہا چلو اے زمین دی ونڈی تا تسی پائی، جنت بھی ابا جی دے نام لواؤ نا، کسی کو کہو کہ یہ جنت ہے۔ نہیں جی نہیں، اچھا یہ تو کمال کر دیا، فاروقی صاحب بندے ہیں؟ کہتا جی بالکل۔ میں نے کہا اب ہماری بحث یہ تو ختم ہو گئی کہ وارث بندے ہیں کہ نہیں، اب قرآن پڑھ چکا تھا، اب کہاں جائے؟ کہتا جی بالکل۔ میں نے کہا اب میرا آپ سے اگلا سوال ہے، وہ کون ہے؟ چپ کر کے سنو، مزہ پھر بھی آئے گا، تھوڑا بولو تو پھر زیادہ مزہ آئے گا۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ جلدی سے بولا، کہتا علماء۔ آپ کی ہارون صاحب کی پچھلے جمعے والی بات ابھی تک نہیں بولی۔ میں نے کہا وہ حلیم والی بات پہ جو انہوں نے فوراً فی البدیہہ ایک جواب دیا تھا نا، چاہتا میں بھی یہی تھا کہ یہ یہی کہیں، بس ایسی منہ کٹوایا ہے، صرف ہم ڈائریکٹ کہیں تو پرچہ ہو جاتا ہے، ان پہ تو نہیں نہ ہوتا۔ تو ایک آدھا بندہ، بابا رحمت اور لعنت ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یہ بات سمجھ لیں۔ کسی پہ کرم ہو جائے تو رحمت ہوتی ہے، کوئی کرم سے محروم ہو جائے تو لعنت ہوتی ہے، بات سمجھتے ہیں؟ لعنت کو تبرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تبرہ۔ قرآن خود کہتا ہے براۃ من اللہ، اللہ کہتا ہے میں خود تبرہ بھیجتا ہوں ان ظالموں پر۔ اللہ خود کہتا ہے جو میرے حبیب کا دل دکھائے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی اس پہ لعنت ہے، آخرت میں بھی اس پہ لعنت ہے۔ حسین کے سجدے کا ذکر چھیڑ کے ابھی تک بھی لعنت نہیں ملی، دنیا میں بھی لعنت ہے۔ انشاءاللہ یاد رکھنا، پگڑیوں کے رنگ بدلنے سے جنت نہیں ملتی۔ آپ بھلے آہستہ آہستہ اس طرح کریں، بات میں نے یہی کرنی ہے انشاءاللہ۔ آپ جب تک ملا راہ راست پہ نہیں آتا ہم نے یہ بات کرتے رہنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو بڑی فکر ہوتی ہے، نہیں یار اس نے تو سجدے کر کر کے یہاں محراب رکھ لیا۔ میں نے کہا ہمارے تو محراب کبھی نہیں بنے، پتہ نہیں کیڑیاں تتیاں بکریاں اتنے تسی لاندے ہو جی جتی نہ بن جاندہ ہے، ایسے تو کئیاں دے نہیں بنے۔ میں نے تو 50 سال کے نمازی دیکھے، 60 سال کے بھی دیکھے، چلو 10 سال اور بڑھا لیتے ہیں۔ بات بڑی عجیب ہے۔ میں نے کہا مالک حضرت صاحب بتائیے جنت کے وارث بندے ہیں کہ نہیں؟ کہتا جی ہیں۔ میں نے کہا وہ وارث بتا کون ہے؟ کہتے علماء۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ آپ تو بولے بھی نہیں، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں جھوٹ ہے۔ کہتا جی آپ سچ بتائیں۔ میں نے کہا، اس نے کہا جو متقی ہے، جو متقی ہے، ایک ہو تو متقی، زیادہ ہوں تو متقین، اور علی ہے امام المتقین۔ بول کے دکھائے بندہ، علی ہے امام المتقین، علی ہے امام المتقین۔ جو متقی بن جائے وہ جنت کا وارث بنتا ہے، اور جو امام المتقین بن جائے، جو متقین کا امام ہو۔ پھر اللہ نے کہا دیکھ متقین کو جنت کا وارث بناتا ہوں، امام المتقین کے بچوں کو جنت ویسے ہی بیچ دی ہے۔ بات سمجھو یار، امام المتقین کے بچوں کو جنت میں نے بیچ دی ہے۔ مجھے کہتا ہے بیچنے کے نام پہ استغفر اللہ۔ میں نے کہا تیرے جیسا ظالم کائنات میں کوئی نہیں پیدا ہونا۔ اللہ، میں نے کہا تیرا مقروض ہو سکتا ہے؟ کہتا جی نہیں۔
استغفر اللہ. میں نے کہا قرآن کے خلاف استغفر اللہ کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. جو تم یہ زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کہتا ہے دیتے ان کو ہو، مقروض میں ہوتا ہوں. اللہ تمہارا مقروض ہو سکتا ہے، جنت بیچ نہیں سکتا. اس نے کہا میں نے جنت دے دی ہے. مصطفیٰ کی زبان پہ آ جاؤ. ہم نے کہا آقا بتا دے جنت کا وارث مالک کون ہے؟ کہا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. جنت کا شباب بھی حسن ہے، جنت کے سردار بھی یا حسن ہے یا حسین ہے. زمین کے وارث بھی بندے، آسمان کے وارث بھی بندے. قرآن سامنے رکھ اور قرآن سے پوچھ قرآن تو لاوارث ہے؟ کلام کس کا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم جتنے بیٹھے ہو آپ کو نا آج ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس لفظ پہ سوچنا ضرور. کلام اس کا ہے، وارث بندے ہیں. آپ کہاں بیٹھے ہیں سارے یار؟ کلام اس کا ہے. دیکھیے میرا کلام ہے، میں وہ جو بول رہا ہوں اس کا مالک ذمہ دار میں ہوں، میں وارث ہوں. کل کو کوئی بات ہو جائے آپ ذمہ دار نہیں، آپ کہیں گے جی جس نے کی تھی یہ گالوں سے نہ پوچھ لو. کمال کی بات ہو گئی. کلام اس کا ہے قبلہ شاہ صاحب، کلام اس کا ہے. وارث کون ہے؟ بندے. ثبوت کہاں سے لیں؟ آ جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا بھی ثبوت قرآن مجید سے لے لیتے ہیں. یہ سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 32 ہے. اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. فرمایا یہ جو کتاب ہے نا تمہارے ہاتھوں میں اس کا بھی وارث میں نے اپنے کچھ بندوں میں سے کسی کو بنایا ہے. قرآن ہے جناب، قرآن ہے. اب تو آپ کو گواہ بن جائیں آپ، اور آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے ہم نے جامع مسجد زینب ہارون آباد میں آج تک پچھلے 3 سالوں سے، پہلے سال کی بات نہیں کرتا، پچھلے 2.5 سالوں سے میں نے ڈھکوسلے چھوڑ دیے ہیں. قرآن کی آیات کے مطابق خطاب کرتا ہوں. قرآن کا رنگ زیادہ ہوتا ہے میری گفتگو میں. کبھی سوچا کرو یہی آیات یاد کر کے جا کے کسی کو سنایا کرو، پوچھا کرو کہیں ہمارا خطیب ہم سے غلط بیانی تو نہیں کر رہا. مالک زمین کے وارث بھی بندے، آسمان کے وارث بھی بندے، جنت کے وارث بھی بندے، قرآن کے وارث بھی بندے. تو پہلی آیت میں تو کہا سب کچھ کا وارث صرف اللہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر کہا اگر تم نے کسی کو وارث بنایا تو مشرک ہو جاؤ گے. تو مشرک فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ فرماتا ہے شرک تو میں معاف کرتا ہی نہیں. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہوں گا معاف کروں گا، مگر چاہ کر بھی فیصلہ کر رہا ہوں کہ شرک معاف نہیں کروں گا. تم نہیں کر سکتے. اس نے کہا کمال کی بات یہ ہے تمہیں علی وارث لکھنے نہیں نہ دیتے، میں نے لفظی کاتبہ سے کیا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا، میں نے لکھ دیا ہے. مدثر بھائی دعا دے دیں یار آپ سارے. لکھا ہم نے لکھ دیا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے بھی کہیں لکھا ہے علی وارث ہے. اور میرے چاند یہی مطلب بنتا ہے. اس کے علاوہ یہ میں نے بتا دیا ہے، اس کے علاوہ کہیں مطلب بنتا ہو تو مجھے بتائیے گا، میں وہ عقیدہ رکھوں گا جو آپ اس پہ تحقیق کر کے لائیں گے. بات سمجھتے ہیں؟ لہٰذا میں نے کہا میرے مالک اس کا مطلب ہے قرآن کریم میں اختلاف ہے. اس نے کہا اگر قرآن کریم میں اختلاف ہوتا تو یہ تو اختلاف تو تب ہوتا نا افلا یتدبرون القرآن. اس نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 میں کمال کر دیا. اس نے کہا افلا یتدبرون القرآن. اصل میں بات یہ ہے کہ تم نے کبھی قرآن پہ غور کیا ہی نہیں، تم نے کبھی قرآن پہ تدبر نہیں کیا، تم نے کبھی قرآن پہ غور نہیں کیا. تم نے قرآن کو پڑھا ہے ختموں میں، تم نے قرآن کو پڑھا ہے تراویحوں میں، تم نے قرآن کو پڑھا، قرآن اٹھایا ہے بیٹی کو رخصت کرتے وقت.
تمہیں یہ نہیں پتا قرآن پہ کبھی غور کرو گے نا تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا کسی اور کا ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، پھر اس میں اختلاف ہوتا۔ اب چونکہ اللہ کا ہے لہٰذا اس میں اختلاف نہیں۔ میں نے کہا مالک پھر حل کیا ہے؟ اس نے کہا غور کر۔ آپ جی سارے ارشد خوش رہے یار، آپ سارے جی، اس نے کہا غور کر۔ میں نے کہا مالک مجھے تو آتا ہی نہیں۔ اس نے کہا جن کو آتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے غور کر۔ مجھے گاڑی نہیں چلانی آتی تو گھر بیٹھ کے خود چلا لوں گا؟ نہیں، اس کے پاس جاؤں گا جس کو چلانی آتی ہے۔ وہ کہے گا ادھر مار، ایتھے مار، وہ سامنے دیکھ۔ سائیکل چلانی ہو نا ہم نیچے دیکھتے تھے، وہ کہہ رہا سامنے مارو، ادھر دیکھ، غور کر، چلتا دیکھ، یہ کر وہ کر، اس طرح کر، بغیر غور کیے۔ کئیوں کو فیس واپس کر دیتے، کہتے آپ اپنی فیس لے جائیں، تسی نہیں سکھ سکتے، مگروں لوو تسی نکلو ذرا، سانو کسی ہور نو آ لین دو، تسی الٹا بدنامی دا باعث بنو گے۔ مالک پھر کہا ان کی طرف سفر کر جن کو سمجھ آ گئی ہے بات، وہاں چل، افلا یتدبرون القرآن، وہاں جا کے پڑھائیاں نہ کر، وہاں غور کر۔ غور کرو جی، آؤ جی سارے مل کے غور کرتے ہیں۔ میرا چونکہ غور ذاتی نہیں ہے، ہم نے غور بھی اپنے شیخ سے لیا ہے، اپنی تحقیق نہیں ہے، اپنی تحقیق کر بھی نہیں سکتے، میں تو نہیں کر سکتا، نہ میں محقق ہوں، نہ میں محدث ہوں، نہ میں مفسر ہوں، میں تو ایک مقرر ہوں، میں صرف تقریر کرنا جانتا ہوں، نہ تفسیر کرنا جانتا ہوں، نہ میں غور کرنا جانتا ہوں۔ ہمارا جو غور ہے نا، جو بیان کرتے ہیں، وہ میرا ذاتی نہیں ہے، کسی کا دیا ہوا ہے، کسی کی دی ہوئی خیرات ہے۔ توسل ڈاکٹر طاہر القادری کا ہے، خیرات در بطول کی ہے، کیونکہ قرآن ہے ہی اس گھر کا۔ ہائے ہائے ہائے، ہم نے پوچھا حضور سیدی شیخ الاسلام سے، حضور بتائیں پھر غور کر کے نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا بات ہی بڑی باریک سی ہے اور بڑی مختصر سی بات ہے۔ ایک مثال بھی دی کہ بیٹے جیسے نا، کہتے وہ ایک سپاہی کھڑا ہوا تھا، ٹریفک پولیس والا، اس نے ایک ٹرک والے کو روکا، اس نے اشارہ کیا، اس نے کہا روکو، روکو مت جانے دو، اشارہ کیا، اس کا مت جانے دو، مت روکو، مت جانے دو۔ اس نے سائیڈ پہ لگایا، خدمت کر دی۔ سمجھ گئے؟ ویسے بات کر رہا ہوں جناب، کوئی بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو، خدمت ہوتی تو ہے نا جی۔ اچھا جی، ہاں اسی تو کیتی ہوئی ہے نا جی، سانو تو پتہ ہے نا۔ اچھا خدمت، بلکہ کمال کی بات ہے، خدمت کر دی۔ اس نے کہا جاؤں جی؟ اس نے کہا میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے تو یہ کہا روکو مت جانے دو۔ ایک ہی لفظ ہے، بس تھوڑا سا اس میں صرف ایک لفظ تھوڑا آگے پیچھے کر کے آواز کو کیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ ہم نے کہا حضور کیسے بات سمجھ میں آئے گی؟ فرمایا اللہ نے کہا تم نے نہیں بنانا، سارے بولو گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کہا تم نہ بناؤ، تم بناؤ تو مشرک ہو جاؤ گے۔ پھر کہا جس کو میں بنا دوں اس کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اب فیصلہ کرو مشرک بننا ہے یا کافر بننا ہے؟ میں نے کہا مالک اس میں کیا راز ہے؟ کہا تم بناؤ گے، دیکھیے یہ ہے قائد کی فکر۔ میں نے کہا حضور اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا تم بناؤ گے، مثال کے طور پر امام بنانا ہے، تم بناؤ گے تو لوئر سٹینڈرڈ کا بناؤ گے۔ بس یہ خاص لوگوں کے لیے ہے، بس جو بسم اللہ لے لے، نہ بھی لے تو پھر بھی بات یہی ہے۔ تم بناؤ گے، خاص بنانا ہے، تم بناؤ گے تو لوئر سٹینڈرڈ کا، میں بناؤں گا تو نسل دیکھ کے بناؤں گا۔ تم کسی کو بناؤ امام تو ہو سکتا ہے حرام کھا کے آیا ہو، جس کو میں غوث بناؤں گا اس کا باپ ایسا ہوگا کہ ایک سیب کو بخشوانے کے لیے 12 سال گزار دے گا۔ شریعت کے تقاضوں کے مطابق جرم نہیں تھا، ورنہ آج بھی میں نے زندگی میں کبھی کسی کو چیلنج نہیں کیا۔ مجھے قیامت تک تیرے اوپر والے چاند والے ناکام مفتی سے لے کر تیرے شہر کے مفتی تک جس کو مرضی لے آ، چیلنج ہے، جا کے ثابت کر۔ جس کی ملکیت کا نہ پتہ ہو اس کے مالک آپ ہوتے ہیں۔
آپ کو بازار میں 5 لاکھ روپیہ مل جائے، آپ بڑے دیانتدار ہیں، نہیں نہ اٹھائیں گے، آپ کہیں گے نہیں ساڈا تو ہے ہی نہیں، آپ کو اس کے مالک کا ہی نہیں پتا. آپ نے دیکھ لیا وائلٹ اس کا گرا ہے، وہ سامنے بندہ ہے، اس کا پتہ چل گیا یہ اس کا ہے، پھر بھی کھا جائیں تو بد دیانتی ہے. اور آپ کو پتہ ہی نہیں، سنسان جگہ ہے، پڑے نہیں، پتہ نہیں کس کا گرا کس کا نہیں گرا، پتہ نہیں کون تھا، اعلان کروائیں. آپ تو دیانتدار لوگ ہیں، اعلان کروا دیتے، کہتے کہ مولانا صاحب کو گھڑی اچھی مل گئی تھی کہیں سے، اس نے شریعت میں پڑھا تھا کہ 3 بار اعلان کروائے نا تو 3 کے بعد اگر بھی کوئی نہ وارث ملے تو پھر آپ کا ہے. ہن گھڑی دین نو بھی دل نہیں کردا تے اعلان بھی کرانا ہے. کہے حضرات اے ایک گھڑی ہے، جو اصل بات تھی وہ آہستہ کرے تاکہ وارث ملے ہی نہ. اس طرح کی 2 نمبر ہی نہیں چاہیے. شریعت کے مطابق ہے کہ جو ملے، جس کا وارث کوئی نہ ہو اس کے آپ وارث ہیں. سیب ملا تھا، پتہ ہی نہیں تھا مالک کون ہے، مگر جس نے کھایا، کھانے کے بعد احساس ہوا کہ پھر باقیوں میں اور ہم میں کیا فرق آیا نا. ہم میں اور باقیوں میں تو کوئی فرق ہونا چاہیے. اب اس کا مالک ڈھونڈا. اللہ کی قسم شریعت میں نہیں کہ جا کے مالک ڈھونڈ کے معاف کرواؤ. خود گئے وہاں پہنچے، آپ کا ایک سیب کھا بیٹھے ہیں، معافی مل سکتی ہے؟ کہا نہیں مل سکتی، کوئی معافی نہیں. کہا پھر؟ کہا سزا بھگتو. کیا؟ 12 سال اس باغ کی جس کا سیب کھایا ہے اس کی نگہبانی کرو. یہاں سے سبق یہ ملا، جس کا کھا لو پھر اس کی نگہبانی بھی کرو. ہائے ہوئے، واہ مخلوق کمال ہے. جس کا کھا لو اس کا دم بھی بھرو. 12 سال گزار دیے ایک سیب معاف کروانے میں. باپ کی نسل دکھا دی کہ جس کو میں غوث بناؤں اس کے باپ کا یہ کردار ہوتا ہے. وہ شریعت کو دیکھتا ہے مگر شریعت کے اس اعلیٰ معیار پہ ہوتا ہے کہ حقیقت اس کے سامنے ہوتی ہے کہ کسی کو نہیں پتا، مالک کو تو پتا ہے اس کا کوئی وارث ہے. 12 سال گزر گئے. 12 سال کے بعد آپ کی 11ویں شروع ہوتی ہے. ڈبیاں بیڑیاں تران آڑیا، ڈبیاں بیڑیاں تران آڑیا. ساڈا بھی تر دے. میں کہا بوڑیا ہی کیوں آئی، ساڈا بھی تار چھڑ. کام کی بات نہ کرنا، بیڑیاں چی پھر دے رہے ہو، کدے ادھر تو کبھی ادھر. باپ کا کردار یہ دکھا دیا. 12 سال پورے ہوئے. حضور اب جاؤں؟ فرمایا نہیں. تب ہی کہہ دیا تھا 2 شرطوں پہ معاف کروں گا. پہلی شرط 12 سال خدمت کرو، پھر دوسری کہا وہ اس وقت بتاؤں گا. 12 سال گزار دیے. اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، ابھی ایک شرط رہتی، بتایا نہیں تھا، ایک شرط اور بچتی ہے. کیا جی؟ کہا ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، نہیں چل سکتی، بول نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، اس کے ساتھ شادی کرو. کون کرتا ہے؟ وہ بھی اتنا حساس آدمی جس نے ایک سیب معاف کروانے کے لیے 12 سال گزار دیے. اس کے لیے اللہ اکبر. ایک بار سوچا کہ یہ انسانی صفات کے اور انسانی مزاج کے خلاف بات ہے. پھر سوچا کہ آخر کتنی زندگی ساتھ گزرے گی. یہاں مر گئے، کل ایک سیب کی خاطر پکڑے گئے تو کیا بنے گا. نوح علیہ السلام کا بیٹا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک قوم آئی نا، لوگوں نے آگے کہا آپ مردے زندہ کرتے ہیں، آپ وہ مردہ زندہ کرتے ہیں جو تازہ تازہ فوت ہوا ہوتا ہے، کسی پرانی قبر پہ چلیں وہ زندہ کر کے دکھائیں. آپ ایک بہت پرانی قبر پہ گئے، اس کو کہا قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے باہر آ. دیکھا وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا سام تھا، اس کا نام تھا سام. سامنے آیا، اب نبی تھا. نبی علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ یہ. آپ نے پوچھا، موسیٰ نے پوچھا علیہ السلام نے، کہا سام ایک بات بتا، جب تو مرا تھا، جب تیرا وصال ہوا تھا، جب تو اس دنیا سے گیا تھا، تو جوانی کے عالم میں گیا تھا، یہ تیری سار اور داڑھی کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ کہا جب آپ نے کہا نا قبر پھٹنے لگی تو میں باہر نکلنے لگا، اس خوف سے کہ کہیں قیامت کا دن شروع ہو گیا. ہائے 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 ہائے، اس خوف سے کہ قیامت کا دن اب اللہ کا سامنا ہوگا، اس خوف سے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے. 2 چیزوں سے بال سفید ہوتے ہیں، یا غم سے یا خوف سے. حسین کے سر اور داڑھی کے بال خوف نے سفید نہیں کیے. ایک شہزادہ علی اکبر کا لاشا ایسا تھا جس نے سر اور داڑھی کے بال سفید کر دیے.
ادھر شام کے خوف خدا نے سر اور داڑھی کے بال سفید کر دی. غوث الورا کے باپ نے سوچا کہ اگر زندگی میں شادی ہو بھی گئی تو آخر کتنے دیر زندگی چلے گی، ایک نہ ایک دن تو موت نے آ جانا ہے. پھر اگر نہ اس نے معاف کیا تو یاد رکھو غوث اعظم کے باپ کا عقیدہ ہے بندہ معاف نہ کرے تو اللہ معاف نہیں کرے. یاد رکھو دوستو، جمعوں کا فائدہ تب ہے جب یہاں سے نکل کر بندے کا حق یہیں پہ پورا کرنا ہے. اللہ کا حق ساتھ لے کے جاؤ گے تو وہ معاف کر دے گا، چاہے گا معاف کر دے گا، چاہے گا روک لے گا، وہ اس کی مرضی ہے. ہو سکتا ہے وہ اس دن صفت رحیمی میں آ جائے، صفت رحیمی میں آ جائے اور کہے جاؤ کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ چلے جاؤ. مگر بندوں کے حقوق پہ بات آ جائے، وہ کہتا ہے کسی کو گالی بھی دی ہو، گالی کسی کی غیبت کی ہو، اس کا حساب وہ معاف کرے گا تو میں معاف کروں گا، ورنہ نہیں کرتا. شادی ہو گئی، باپ کا کردار، ماں کا کردار جب سامنے آئی، دیکھا وہ تو سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ایسا حسن، ایسا جمال، ایسی خوبصورتی. فوراً باہر نکلے، کہنے لگے جو کچھ آپ نے بتایا وہ تو نہیں تھا، یہ تو اس کے بالکل برعکس ہے. کہا بس اسی کا نام معرفت ہے. سلامت رہیں یار، اس کا نام ہے معرفت. آپ کو صرف عنایت حسین بھٹی کے گانوں میں معرفت نظر آتی ہے، وہ عارفانہ کلام گا رہا ہے جی. نہیں میری جان، عارفانہ کلام اور ہوتا ہے، معرفت اور ہوتی ہے. کہا اسی کا نام تو معرفت ہے. کیا کہا؟ یہی سمجھو. میں نے جو کہا نا یہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، اس نے آج تک اس آنکھ سے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. کردار دیکھو، کردار. اس نے اس کان سے آج تک کچھ ایسا نہیں سنا جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہو. اس زبان سے ایک لفظ ایسا نہیں بولا جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہو. اس قدم سے ایک قدم بھی ایسا نہیں چلی جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہو. اس کا ہاتھ کبھی غیر اللہ کی طرف کبھی بڑھا ہی نہیں. اللہ نے کہا تم امام بناؤ گے تو مشرک ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے کوئی گندی نسل کا امام بنا لو. جس کو میں تمہارا امام بناؤں گا پھر نسل دیکھ کے بناؤں گا. باپ ایسا ہوگا کہ ایک سیب کی خاطر سب کچھ زندگی داؤ پہ لگا دے. ماں ایسی ہو کہ جس کو کسی نے دیکھا بھی نہ ہو، اس کے بطن سے پھر غوث الورا نکلتا ہے. پھر زمین کے وارث ایسے بنتے ہیں بندے. حضور غوث الورا خود فرماتے ہیں کہ میں زمینوں میں پھرتا رہا، میں 1 سال، بات سمجھنے کے لیے ہے، سن ساری لیتے ہیں، اس پہ غور نہیں کرتے، کیونکہ بتانے والوں نے بھی نا بتایا اس انداز سے کہ بندے سن کے سبحان اللہ کہہ دیں. آپ سبحان اللہ نہ کہیں، بات سمجھ لیں. آپ نے فرمایا 1 سال یا 1 سال کا زیادہ عرصہ عبد القادر جیلانی نے کچھ کھانا تو درکنار کچھ چکھا بھی نہیں. سمجھیں اس بات کو. کھانا تو ہوتا ہے نا سیر ہو کے کھا لیا، چکھنا ہوتا ہے ہلکا سا چکھنا. فرمایا چکھا بھی نہیں 1 سال سے زیادہ کا کچھ عرصہ. کس کی خاطر؟ اس کی خاطر، اس کی خاطر. آپ کے ساتھ کوئی پیار کرتا ہو اور آپ کی خاطر، اچھا بیوی ہو آپ کے ساتھ محبت کرتی ہو، آپ کسی ایک وقت کا کھانا لیٹ ہو جائیں، جب آپ وہاں پہنچیں گھر، وہ آپ کے لیے کہے کھانا لگا دوں، وہ کہے جی لگا دیں، اس کو آپ کو پتہ چلے کہ اس نے بھی پچھلے 2 ٹائم سے نہیں کھایا صرف آپ کی خاطر، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں جاگتی؟ 2 ٹائم کا کھانا چھوڑ دے تو محبت اتنی جاگتی ہے، تو جو 1 سال چکھے بھی نہ. کا 1 سال کے بعد اللہ نے پھر کمال کیا کیا؟ مجھے کون کی طاقت عطا کر دی. ہائے 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 ہائے، کیا کیا؟ کون کی طاقت. پھر میں کیا کرتا؟ کون کی طاقت سے میں جاتا، مجھے چلتے چلتے ایسے دسترخوان ملتے کہ اس کی نعمتیں دنیا کی نہیں لگتی تھی. ہائے ہائے. پھر مجھے وہ نعمتیں یوں لگتی تھیں جیسے آسمان سے جنتوں سے آئی ہیں. پھر کہا میں پہاڑوں سے حلوے لیتا، حلوہ. کہا میں زمین سے نا ریت اٹھاتا، دریا کا پانی ڈالتا، میں چاہتا کہ یہ شربت بنے تو وہ شربت بنتا، میں چاہتا کہ یہ کوئی اور شے بنے تو وہ بنتی. کیوں؟ زمین کے وارث جو یہی ہیں، زمین کے وارث یہ ہیں. ہائے ہائے. کہا 1 سال پہ کچھ عرصہ یہ چلتا رہا. دیکھیے جی
آپ کی اور میرے ساتھ کی عزت کی قسم، حضور سیدی غوث الورا فرماتے ہیں پھر اللہ نے مجھے بند نہیں کیا، مجھے ہی مخلوق کا حیا آ گیا۔ فرماتے مجھے مخلوق کا حیا آ گیا کہ مخلوق پیٹ بھر کے نہیں کھاتی، تو عبد القادر تیری کیسی نسبت عبد القادر ہے، قادر کے ساتھ کیسی نسبت ہے کہ خود اس طرح کھاتا ہے؟ فرمایا میں نے مخلوق کے حیا میں کھانا چھوڑ دی۔ کون کی طاقت ایسی آئی کہ زندگی اور موت آپ کے اشارے پہ ملنے لگ گئی۔ آپ خطاب کر رہے تھے، خطاب کے دوران یہ تو ہوتا نہیں تھا، ورنہ اپنے بھائی کی طرح شاید وہاں بھی کہنا پڑتا تھوڑا جی آواز نو چکو، یہ تو تھا ہی نہیں۔ 70 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا، مجھے 13 سالوں میں 70 ہزار کا اجتماع نہیں ملا۔ 70 ہزار کے اجتماع ہوتے تھے، اور آپ کا غوثیت مآب کا فیضان یہ تھا جیسے پہلا بندہ خطاب سنتا آخری بھی اسی طرح سنتا، اور تاثیر یہ تھی یہاں تو مر جاتے ہیں سبحان اللہ آنکھو، وہاں 70 جنازے اٹھ جاتے تھے آپ کا خطاب سن کر۔ کہتے آپ ایک بار خطاب فرما رہے تھے، اوپر آ کے ایک چیل نے بولنا شروع کر دیا، آپ نے کون کا اشارہ کر کے نا آپ نے فرمایا پرے دفعہ ہو کٹ کے گر، 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ادھر جا گرا ایک ادھر جا گرا۔ خطاب ختم ہوا، جب نکلنے لگے تو کہیں قریب سے گزر ہو گیا، کہا اس کو کیا ہوا؟ کہا حضور تسی ماری ہے، آپ کے حکم سے گئی ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم میرا ارادہ اسے مارنے کا نہیں تھا، یہ تو ڈسٹرب کر رہی تھی، چل اٹھ کر اڑ جا، بس اتنا کہنے کی دیر تھی وہ اڑ گئی۔ کون کی طاقت بھی اللہ اپنے بندوں کے ہاتھ میں عطا کر دیتا، کیونکہ زمین کے وارث یہ ہیں، آسمان کے وارث یہ ہیں، قرآن کے وارث یہ ہیں۔ زمین کے وارث آپ کہتے ہیں حضور غوث الورا کا امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جامع کرامات اولیاء، بڑی پڑھنے والی مزیدار کتاب ہے، اس کو گھر رکھیں۔ اس میں کہتے ہیں حضور غوث الورا کا ایک مرید کہتا ہے سامنے بیٹھا ہوا اچانک قضائے حاجت کا درد شروع ہو گئے، پہلی صف میں بیٹھا ہے، آخری صف میں ہوتا تو وہیں سے نکل جاتا، اور یہ حضور غوث الورا کی تربیت کا عالم ہے، پہلی صف والا پھر بعد میں اٹھے نہیں، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ یوں بیٹھا تھا، اس کو ایسے پیٹ میں درد شروع ہوا، اب بشریت کا تقاضا ہے کہاں جائے، ظاہر سی بات ہے نکل کے جانا تھا، اب اس کو کبھی محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے اتنا شدید درد ہوا کہ ہل بھی نہیں سکتا تھا، اسے یقین ہو گیا کہ اب عزت کا جنازہ نکلے گا، جہاں بیٹھے ہیں یہیں پہ ظاہر سی بات ہے یہ کپڑے بھی خراب، ماحول بھی خراب، یہ سب کچھ ایسا ہوگا۔ کہتے ایک لمحے کے لیے نا ایک نگاہ غوث الورا کے چہرے کی طرف اٹھ گئی، حضور غوث پاک کی طرف اٹھی نا، آپ نے دیکھ لیا مرید ہے میرا اور ہے تکلیف میں، اسے غوث کہتے ہیں، غوث۔ بس نظر سے دیکھا، پوچھا بھی کچھ نہیں۔ وہ مرید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حضور غوث الورا اپنے ممبر سے نیچے اتر رہے ہیں، میرے قریب آئے، میرے قریب آ کے نا آپ کے اوپر ایک چادر تھی، آپ نے نا وہ جو آپ کے کرتے کے تھے نا وہ بازو تھے جبے کے وہ بڑے بڑے تھے، آپ نے آ کے ایسے مجھے ڈھانپ لیا۔ کہتے ڈھانپنے سے پہلے میں نے دیکھا آپ ممبر سے نیچے اتر آئے ہیں، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ممبر پہ بھی حضور غوث پاک ہی بیٹھے ہیں۔ اسے کہتے ہیں صورت مثالی۔ کیا؟ صورت مثالی سے آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں 7 مریدوں کے گھر میں روزہ افطار کیا جا کے۔ مرید آتے رہے حضور آپ کی افطاری ہماری طرف ہے، فرمایا ٹھیک ہے، 1 کو 2 کو 3 کو 4 کو 5 کو 6 کو، ان کے ساتھ وعدہ کر دیا۔ اگلے دن سارے دن بیٹھے کہتے واہ واہ مقدر چمکے غوث الورا ہمارے گھر تھے، دوسرا کہتا واہ صدقے جامع ساڑھے گھر سن، تیسرا کہتا لو سن لو ہمارے گھر تھے، 6 کے 6 کہہ رہے تھے ہمارے گھر تھے۔ آپ کا بیٹا فرما رہا تھا وہ تو کہیں گئے ہی نہیں۔ مرید کہتا مجھے اوپر سے آ کے ایسے ڈھانپا، بس آنکھ کھلی میں جنگل میں تھا، مجھے کہتا جا تسلی کے ساتھ فارغ ہو لو، فری ہو لو۔ کہتے میں نا وہاں گیا قضائے حاجت سے فری ہوا، پھر واپس آ وہاں نہر پہ گیا، ایک نہر چل رہی تھی وہاں وضو کیا، پلٹ رہا تھا تو بات آپ کے مزاج کی ہے، مجھے تو بڑا مزہ آیا سن کے، آواز آئی حضور غوث الورا کی، کہتا ہن کچھ کھا بھی لے۔ میں نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے یہ کوئی مولوی مزاج کا بندہ ہوگا، اگلے پچھلا ہن فری ہو کے آ رہا ہو تو ہور بھی کھا لے۔
ہمارے چشتیاں میں ایک دعوت تھی تو مولانا صاحب ایک بیٹھے ہوئے تھے، ابھی تک زندہ ہیں، مجھے کہنے لگے فاروقی صاحب جس دن سے میں نے حدیث پاک سنی ہے نا کہ بھوک رکھ کے کھاؤ، مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ میں نے کہا چلو ان کا معدہ اچھا ہو گیا کہ سارے شوگر نل مردے نے اتنا کھاتے ہیں، اپنے گھر سے تو کبھی کھانا نصیب جو نہیں ہوتا، ہمیشہ اوتھو کھادا پھر بے ترتیبہ کھایا۔ پچھلے دنوں آپ کے نا یہاں تھی ایک کلخانی، تو میں نے وہاں جا کے کہہ دیا، مجھے پتا تھا کہ انہوں نے مجھے کھلانا ہے، میں نے کام ہی سوکا کیا، میں نے کہا جی روزہ ہے میرا۔ اچھا تب وہاں جھوٹ کہا، اب آپ کے سامنے بھی بتا رہا ہوں، میں نے کہا جی روزہ ہے۔ اچھا وہ تو چلو بات ختم ہو گئی، ادھر آئے سیاب صاحب کے پاس، وہ لے گئے ادھر ایک جگہ پہ، انہوں نے پیزا شیزا سامنے رکھ کے تصویریں دے دی۔ وہ اگلے دن پوچھنے لگے کیسا روزہ، اتھے روزہ آیا، اتھے جا کے توڑ چھڑے آجے جا کے۔ میں نے کہا میدا اچھا ہو گیا ہے، کہتے نہیں بندہ ایک جگہ سے زیادہ جگہوں پہ کھا لیتا ہے، یہ ہے مولانا کی طبیعت۔ کہتے حضور غوث الورا کی آواز آئی کچھ کھا پی لو، دیکھا قریب ایک باغ تھا، وہاں سے کچھ کھایا پیا، لمحہ بھی نہیں لگا، دیکھا بالکل فریش ہو کے وہیں بیٹھا ہوں اور حضور غوث پاک اسی طرح خطاب فرما رہے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ان کے تصرف میں آ جاتی ہے کائنات، پھر آنے جانے کی کہیں نوبت نہیں آتی، جیسے چاہیں کائنات کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی ختم ہوئی، قرآن کے وارث بندے، زمین کے وارث بندے، آسمان کے وارث بندے، قیامت کا دن شروع ہو گیا۔ اچھا جنت کے وارث بھی بندے کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں، کہا خدا نے نبی سے بنا کے جنت کو، اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں۔ مسئلہ ہی کوئی نہیں، محبوب تیرے بچوں کے نام کرنا۔ کائنات گزر گئی، قیامت کا دن آ گیا، قیامت کا دن، قیامت کا دن، یوم یفر المرء من اخیہ، آخری بات، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ دن کتنا بڑا ہے، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے، رشتہ کوئی نہیں کام آ رہا، ہر ایک کو فکر ہے، سامنے آئیں گے رشتے، نظر ملے گی، پہچان لیں گے کہ یہ بیٹا ہے، وہ بھائی ہے، وہ دوست ہے، یہ ہارون صاحب ہیں، وہ فلاں صاحب ہیں، پتہ چل جائے گا، مگر فکر ایسی ہوگی کہ دیکھ کے ہر کوئی آگے چلا جائے گا، آج تو ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہے۔ ایسے حالات میں سورہ اس میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا لا یحزنہم الفزع الاکبر، یہ 103 نمبر آیت ہے سورۃ الانبیاء کی، فرمایا قیامت کی سب سے بڑی پریشانی کی اس گھڑی میں بھی کچھ بندے ایسے ہوں گے لا یحزنہم، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، پھر وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر فرشتے آ کے ان سے ملاقات کریں گے، فرشتے آ کے ان سے ملاقات کر کے اللہ کا سلام دے کے ساری خیریت پوچھ کے اللہ پاک فرماتا ہے ہَذَا يَوْمُكُمْ، پریشان نہ ہوں، یہ دن ہی آپ کا ہے۔ ہائے بزمی صاحب سلامت رہیں، یہ دن ہی آپ کا ہے۔ کیسے؟ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کر رکھا تھا کہ قیامت کا دن بھی تمہیں دے دوں گا، وعدے ہو چکے ہیں۔ شوکت رضا شوکت نے کمال کا ایک جملہ کہا، وہ جو کلام لکھا نا کہ پیاس کی ہمت ٹوٹ چکی ہے اور پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے، اس میں آخر میں جا کے ایک لفظ لکھا کہ سارے حسینی بخش کے اللہ یہ شبیر سے کہہ دے گا، سارے حسینی بخش کے اللہ یہ شبیر سے کہہ دے گا تو نے جو احسان کیا تھا اس کا قرضہ باقی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، ایک دشت میں اس کا خون گرا، لاکھوں شہر اجاڑ ہوئے ہیں اور وہ صحرا باقی ہے۔ شوکت رضا شوکت کہتا ہے شوکت میرے پاس جو لفظ تھے میں نے کاغذ پہ انڈیل دیے، ہائے ہائے، شوکت میرے پاس جو لفظ تھے میں نے، شوکت رضا شوکت کہتا ہے کہ میرے پاس جو لفظ تھے میں نے کاغذ پہ انڈیل دیے، شوکت اس عنوان پہ اب بھی سب کچھ کہنا باقی ہے۔ کائنات کے وارث بندے ہیں، مگر کون وارث ہیں؟ ہم وہ بندے نہیں، وہ بندے اور ہیں
جو وارث ہیں. اور ہم کون سے بندے ہیں؟ فرمایا یہ تمہاری ثواب دید پہ چھوڑا ہے، ان کے ساتھ مل جاؤ گے تو وہ امام بن جائیں گے. یزید زندہ باد کے نعرے لگاؤ گے تو یزید امام بن جائے گا. فیصلہ تم پہ چھوڑ دیا. آؤ اس دور میں حضور غوثیت معاب کی اور یہ وارثوں کی جماعت کا نام تحریک منہاج القرآن ہے. ہمارے امام کا نام حسین ہے. 50 بندے نہیں بولے، سمجھ لے بات. ہمارے امام کا نام حسین ہے. ہم ایک دعا کر دیتے ہیں، اس دعا پہ آپ آمین کہہ دیں کہ میرے مولا، میرے مالک، دکھی دلوں کی دعائیں سن لے، ان مست حالوں کو چین دے دے، حسب نسب کا خیال کر کے کچھ اس طرح سے تقسیم کر دے کہ یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسین. منہاج القرآن مولا حسین کی مشن کی تحریک کا نام ہے. آؤ قیامت کے دن اللہ نے اگر یہی سوال کر لیا دعوت نہیں ملی تھی، کیا جواب دیں؟ دعوت ہم نے آپ کو دے دی ہے، قبول کروانا یا نہ کروانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. آؤ منہاج القرآن کے رفیق بنو گے تو انشاءاللہ یہاں یزید کی نفرت ملے گی، حسین کی مودت ملے گی. یہاں حسین زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں کیونکہ حسین کل بھی زندہ سی، حسین اج بھی زندہ باد ہے. یزید کل بھی مردہ سی تے اج بھی مردہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہے دعا کر چلے. اللہ عظمت